वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कोयटा सानहे को 10 दिन हुआ चाहते हैं। जितनी उसकी रिपोर्टिंग थी, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, सर्वाइवर्स का क्या हुआ, शहीद होने वालों के अहले खाना कैसे हैं, लगता है मीडिया ने सब कुछ भुला ही दिया है। और ये शायद कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अक्सर हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन एक बार ज़रूर सोचिए कि जिन ख़ानदानों के ऊपर ये सानिया गुज़रा है वो अभी तक किस कर्ब में मुब्तला है। आज हमने अब हमारे जो ब्यूरो चीफ़ हैं सैयद अली शाह, उनसे एक रिपोर्ट रिक्वेस्ट की कि ज़रा कोयटा के जो शहीद होने वालों में एक वकील रहनुमा हैं बाज़ मोहम्मद काकड़, साबिक सदर रहे हैं बलूचिस्तान बार के, उनकी बारे में उनके अहले खाना से बात करके हमें रिपोर्ट भेजिए। तो उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद कोयटा की अमूमी सूरत हाल पर बात करते हैं। सानिया कोयटा में शहीद होने वाले मारूफ वकील और बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के साबिक सदर बाज़ मोहम्मद काकड़ के घर में अब भी शोक की फिजा है। वकालत के शोबे में अपना नाम बनाने वाले शहीद बाज़ मोहम्मद अपनी पुरकशिश शख्सियत, नरम गुफ्तार और हसासियत के बायस हर आम व खास में बेहद मकबूल थे। शहीद बाज़ मोहम्मद का अकलौता बेटा आर्यान अपने बाबा को बहुत मिस करता है। कहता है कि वो भी एक दिन अपने बाबा की तरह बहादुर वकील बनेगा। मेरा नाम आर्यान है। मेरे अबू मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने अबू की तरह बहादुर वकील बनूंगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने सानिया कोयटा की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। ताहम वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी कहते हैं कि सानिया की तहकीकात में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है। काफ़ी हद तक हमने पेशरफ्त की है, हम पहुँचे हैं इंशाल्लाह काफ़ी हद तक। उनके जो फैसिलिटेटर थे और दूसरे वो थे, लेकिन इस वक्त हम सॉरी टू से मीडिया के सामने अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सानिया कोयटा ने बाज़ मोहम्मद काकड़ जैसे कई वकला के खानदानों पर सफ़े मातम तारी किया। अपने प्यारों की जुदाई का गम लिए इन खानदानों का हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि मुल्क में जारी बदअमनी और दहशतगर्दी की इस फिजा को ख़त्म करने के लिए संजीदा इक़दामात उठाए जाएँ ताकि मजीद किसी खानदान का चिराग दहशतगर्दी की नज़र न हो सके। कैमरामैन मोहम्मद गज़नफर के साथ सैयद अली शाह, डॉन न्यूज़, कोयटा। जी ज़रार, आपने देखा और कम से कम सोशल मीडिया पे बहुत से बलूचिस्तान के ऐसे लोग हैं जो बार बार ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर याद दिलाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि जिस दिन ये सानिया हुआ था तो हमने बरखुरदार खान अचकज़ई कोयटा के रहने वाले हैं और वकील हैं, जूनियर लॉयर थे, तो उनकी बात की थी। फिर बाद में BBC ने भी उनका इंटरव्यू लिया था। आज इसी सिलसिले में उनकी कुछ और ट्वीट्स हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। कल वो पहली दफ़ा वो और उनके साथी दोबारा कोर्ट्स गए, दोबारा अपने दफ्तर गए। तो उनका कि इतने दिन गुजर गए, डस्ट सेटल हो गया, ये भी जो भी बातें हैं इन्वेस्टिगेशन टीम की वो सब अपनी जगह। ये वो बयान कर रहे हैं कि जब वो अपने साथियों से मिले, जो साथी बच गए हैं, तो क्या हुआ वहाँ पे। उन्होंने कहा कि वहाँ वो गए तो एक तो कोर्टों में और ऑफ दफ्तरों में सन्नाटा ज़ाहिर है, इतने लोग नहीं हैं। वहाँ पर उनको एक अपने साथी मिले, नवीद कमरानी। उनको उस दिन पता लगा कि उसकी उस दिन 8वीं सर्जरी हुई थी और अब दोनों हाथों में रॉड्स हैं। उसके साथ साथ जो उनके आंखों को चोट लगी है उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट हुई है उनकी आंखों की, और फिर 15 दिन बाद उनकी 9वीं सर्जरी होगी और इसमें वो उनकी टांगों में रॉड्स लगाएंगे। ठीक है। फिर गुलाम अब्बास के बारे में बता रहे हैं। वो एक उनकी यंग इंटर्नी थे। उनको इतना सदमा हुआ है कि अभी वो PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं और प्रिस्क्रिप्शन एंटी डिप्रेशन की गोलियां, अक्यूट डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं। अक्यूट डिप्रेशन हो गई है। और भी बहुत कहानियां हैं। एक पैरामेडिक के बारे में ये ट्वीट कर रहे थे जो लोगों को बचाने के बजाय उनके फ़ोन और उनकी वॉलेट्स उनकी जेबों से निकाल रहे थे। उस पुलिस वाले के बारे में भी बताया जिसने जब पैरामेडिक को गिरफ्तार किया तो वॉलेट्स में से पैसे निकाल लिए और जो टूटे हुए फ़ोन थे वो डिस्प्ले पर रख दिए, खाली वॉलेट, और जो अच्छे फ़ोन थे और पैसे थे वो अपने पास रख दिए। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर शीला काकड़ के बारे में भी बताया। ये वही गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उसी दिन हम बात कर रहे थे कि जब बाकी डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स काफ़ी हद तक कुछ भाग भी गए थे, ये फील्ड में थी, और जब पट्टियाँ ख़त्म हो गई तो ज़ख्मियों की टाइज उतार कर
انہوں نے باندھی. پھر بیرسٹر عدنان قاسی صاحب کے والد صاحب سے بھی بات ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ جی آپ لوگ کھڑے رہیں, آپ لوگ اپنے پیشے پر کنٹینیو یور جاب, تاکہ میری بیٹے کی جو میموری ہے وہ کہیں نہ ہٹ جائے. تو یہی اینڈ میں انہوں نے یہی کہا کہ وی ول اوور کم. 30 کے سے زائد زخمی اس وقت کراچی کے ہسپتالوں میں. ہمارا جو چونکہ کلچر ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری توجہ رہتی ہے ڈیڈ باڈیز کی طرف. جی بالکل. جو ٹریننگ دی جاتی ہے پروفیشنل بھی یا میڈیا پرسنس کو جو بیرونی ممالک میں بھی اس ٹریننگ سے گزرا ہوں, اور اس میں میڈیکل ایمرجنسی سے نمٹنے کی بھی جب ٹریننگ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جو ڈیڈ ہیں وہ تو ڈیڈ ہیں, ٹھیک, جن کے اندر ذرا سی بھی رمق ہے ان پہ توجہ دو, اور جو بہت زیادہ چیخ رہے ہیں ان پہ توجہ فوری طور پہ مت دو, کیونکہ کم از کم وہ سانس لے رہے ہیں. بالکل, یہ SOPs. اچھا, تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ چیختا ہے اس کی طرف لوگ زیادہ بھاگتے ہیں, اور جو تھوڑی سی جنبش ہوتی ہے اس کو پہلی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں ریاست سے لے کے حکومت سے لے کے سول سوسائٹی تک کسی کو اس بات کی نہ پرواہ ہے نہ اتنا شعور ہے کہ تقریباً آبادی 18 کروڑ میں سے 9 کروڑ لوگ میرے حساب سے PTSD کی کسی لیول پہ ہیں. بالکل ہے, ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی. جبکہ اس ملک میں کوالیفائڈ اور نیم کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ کو اگر ملا لیا جائے دونوں ہاتھوں پہ گن لیں 700 سے زیادہ نہیں ہے, اور وہ 700 بھی 4 شہروں کے اندر ہوں. جی 90%. جی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو 70% آبادی ہے اس کے پاس کوئی ایسا. عامی پبلک اسکول ثانیہ کے بعد مبشر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹیم گئی تھی سائیکیٹرسٹ کی بالکل وہاں پر دورہ کرنے کے لیے, اور پھر ہمارے شو پر بھی آئے تھے, ان سے بھی بہت بات ہوئی تھی. تو ان کا بھی یہی کہنا تھا, تو یہی ہم نے سوال کیا تھا کہ اتنا جو چیز سے ہم گزر گئے ہیں ہماری ذہنوں پہ کیا اس کا اثر ہونا ہے, کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ PTSD کے شکار. صحیح بات. اور یہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ریمووڈ ہے ایکچوئل ٹراما سے, جو لوگ ایکچولی اسے گزر گئے ہیں ان کے اوپر کیا بیتتی ہے. اچھا, میڈیا کا میں ضرور سے پھر ہم ظاہر آگے جا کر بھی بات کرنی ہے, لیکن میں آج بھی شوز دیکھ رہا تھا, اپوزیشن کیا ایک ہوگی, پاناما پہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا, یا جو ہے یہ مل کے بیٹھیں گے, کیا حکومت اور اپوزیشن میں صلح. مطلب میں صرف ایک بات کہ خبروں جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بیسیکلی جو ہے نا شاید پولیٹکس سے بہت obsessed ہے, اور سر آسان بھی ہے لیکن زیادہ آسان, بالکل پولیٹیکل obsession بھی ہے, لیکن میرے نظر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آسان کام ہے نا. دیکھیں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بہت مشکل کام ہے, لیکن I think it's more because it's easy to do. نہیں تو پھر اس کا مطلب دیکھو فارمولا بڑا آسان ہوتا ہے. اب جیسے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا جی پنجابی فلم رو جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, 3 فیٹاں پانیاں نے, 5 گانے پانے نے, تے 2 لو سین پانے نے, او دے بعد جڑا کر دے کوئی 4-5 سین نے, لو جی 1 گھنٹے 25 منٹ دی فلم بن گئی, ہور دسو کیوں. گنڈاسا تھا سارا. ہم جو ہیں جرنلسٹ خصوصاً ٹیلی ویژن والے, وہ ایک فریم جو بنا لیا ہے ہم نے, اس سے باہر آنے پہ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے. 4 شوز ڈیلی کے پرائم ٹائم میں ہر ٹی وی چینل کرتا ہے, اور اگر ہر شو میں یہی ڈسکس ہو رہا ہوگا کہ اب پاناما کا کیا ہوگا, اب پاکستان مارچ کا کیا ہوگا, اب یہ کیا, اس میں رسک فیکٹر کم ہے نا. چلیے یہ چھوڑیں, مطلب بلوچستان پر فوکس کرتے ہیں, بیک ٹو بلوچستان. ایک آج میں نے ایک ٹی وی پر یہ ایک خبر دیکھی اور فرینکلی اسپیکنگ سن کر میں بہت بہت مایوس ہوا. یہ ہے کہ صوبت پور میں بام ڈسپوزل اسکواڈ کے آفیشل پنہل خان ایک بام ڈیفیوز کرنے گئے لینڈ مائن کو, اور ایکسپلوژن ہوئی اور مارے گئے, اور پھر پتہ لگا کہ کوئی پروٹیکٹیو گیئر, کوئی حفاظتی گیئر نہیں پہنا ہوا تھا. اور دیکھیں اب یہ بات آپ اس وقت شاید جسٹیفائی کر سکتے کہ اگر پچھلے ماہ سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا, یار یہ سالوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. حکم خان کا ہم نے بتایا تھا کچھ پچھلے ہفتے, وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم پہلے جب کام شروع کرتے تھے ہمارے پاس 1 پلاس ہوتا تھا, 1 پلاس, ہاں بس.
پھر اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ان کو پروٹیکٹیو ویسٹ ملی. یہاں پر اتنا بھی نہیں ہوا. اور یہ دیکھیں یہ سول ایڈمنسٹریشن کے اندر تھی, کیوں نہیں ہوا اس کی بھی مطلب ایک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیوں نہیں. پنل خان کو نہیں ملے گی سر, کیوں نہیں ملے گی نا, نہیں ملے گی, کیوں نہیں ملے گی, اس لیے اس کی بھی ایک وجہ ہے نا, among many other reasons. ایک وجہ یہ بھی ہے یار, آپ کو یاد ہوگا اسی سال کی خبر ہے کہ بلوچ فائنانس سیکرٹری, بلوچستان فائنانس سیکرٹری مشتاق احمد ریسانی کے گھر سے کتنے پیسے, 75 کروڑ 70 کروڑ سے. ہاں تو پھر پنل خان کو کہاں سے سیفٹی گیئر تو پنل خان کو کہاں سے سیفٹی گیئر ملے گا سر, کہاں سے؟ اور اگر 5 ارب روپے کا جو ہے وہ کے پی میں جو ہے 2 نمبر اسلحہ اور پروٹیکٹیو گیئرز اور جو بختر بند گاڑیاں وغیرہ کے سودے ہوں گے تو پھر حکم خان تو ویسے ہی مرے گا نا بم ڈیفیوز ہوتے ہوئے. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. اور پھر ہم لیکن اس کی بنا لو اپنی جی آئی ٹی کر لو اپنی تحقیقات. نہیں ان بیسک چیزوں کو آپ پلگ نہیں کرو گے یار, ان بیسک چیزوں کو آپ پلگ نہیں کرو گے. لیکن یار ان کے لیے دیکھو نا, داد و تحسین ہے, قوم کا محسن ہے, اس نے فرض کے خاطر اپنی جان دے دی, یہ ہے وہ ہے, فرض پورا ہو گیا, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, ایک اور پنل خان پیدا ہو جائے گا, ایک اور حکم خان پیدا ہو جائے گا. سو واٹ, بریک لے لیجیے. دنیا میں ویسے تو 200 سے زائد ممالک ہیں, لیکن بھارت اور پاکستان جیسا کوئی اور نہیں ہے. گالی گفتار منہ سے جھاگ بھی نکل رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ 4141 مرتبہ ایک دوسرے کو بات چیت کی دعوت بھی دے رہے ہیں, اور یہ بات چیت کی دعوت دونوں قبول بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ سملیرٹی آ کے ختم ہو جاتی ہے. بات چیت کیا ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم. پاکستان کہتا ہے آئیے بشیر میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں 70 سال پرانی, ان کی روشنی بات کر لیتے ہیں. پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس. انڈیا نے کہا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو سرحد پار دہشت گردی ہے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں, باقی چیزیں بعد میں بات کر لیتے ہیں. پاکستان کہتا ہے نہیں یار یہ بات ایسا نہیں ہے, تو انڈیا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر آپ سوچ لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرامے کرتے ہیں, یہ جو ڈرامے کرتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے بات چیت میں. سردار سورن سنگھ اور ذوالفقار علی بھٹو سے یہ کہانی چل رہی ہے نا آج تک, پچھلے 60 سال سے, ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے کیا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ عالمی برادری کہتی ہے یار آپ لوگ تو بات چیت ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اچھا جی ابھی بیٹھ جاتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے, تو اس کے بعد کہتے ہیں دیکھیں جی بات چیت بھی کر لی ہے ہم نے. اچھا, مگر دل میں اتنی نفرت ہے کہ ایجنڈا طے ہو نہ ہو سب برابر ہوتا ہے. اب دیکھیں صرف عالمی برادری کو بھی نہیں دکھانا نا, آپ نے اپنی ڈومیسٹک لابیز کو بھی دکھانا ہے. تو کتنا دکھائیں گے؟ نہیں جتنا دکھاتے ہیں وہ دکھاتے رہیں گے یار. جیسے کہ آئی تھنک بھارت کی سائڈ سے یہ ہوا ہے کہ جی ہمارے لیے کشمیر کا مسئلہ ہے ہی ایک کراس بارڈر ٹیررزم کا مسئلہ. ان کے تو وہ وہیں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ ان کا نیریٹو پورا دیکھ سکتے ہیں کہ جی کشمیر میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, کشمیر میں تو سب لوگ خوش ہیں اینڈ دے لو انڈیا. اونلی پرابلم ہے کہ آپ لوگ ان کو انسٹیگیٹ کرتے ہو تو پھر یہ ہٹتے ہیں. پرابلم یہ ہے, آپ نے ڈرامے کی بات کی تو آپ نے کبھی اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھے ہوں گے, مطلب جو 400-500 قسطوں میں چلتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یار اب ہر ایپیسوڈ میں آپ کہاں سے لاؤ گے سامان, تو اس کی ایک بڑی اچھی ترکیب ہوتی ہے کہ ایک تو آپ 10 منٹ کے لیے بتاؤ کہ پچھلی قسط میں کیا ہوا تھا, اور پھر جب ڈائلاگ شروع ہو جائے تو ایک ڈائلاگ ہوتا ہے اور پھر وہ غصے والی اسکرین, جن 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 جن, ان جن 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 میں آپ 20 منٹ نکال لیتے ہو, باقی کمرشلز کے قسط ختم. اچھا, اور دونوں ممالک جو ہے نا, اچھا ہوا یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان نے ایک خط لکھا. اب ظاہر ہے جب پہلے کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہاٹ لائن اٹھاتے ہیں اور بادشاہ شروع ہو جاتی ہے وزراء اعظم کے درمیان بھی اور لیڈرز کے درمیان بھی. اب یہ ہے کہ ایک خط لکھے گا, اسے پوچھے گا کہ جناب وہ خط 2 دن میں پہنچے گا. اب آج جوابی خط انڈیا کا ملا ہے, تو وہ جو ہے نا بیسیکلی یہ اینڈ میں یہی ہوتا ہے کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا. اچھا جی پھر تمام چیزوں پہ بیٹھتے ہیں. جب واٹس ایپ گروپ بنا لیں تو کم از کم 2 دن کی ٹائم 2 منٹ میں نہیں تو ہو سکتا. جب نہ تحریک پاکستان تھی, نہ پاکستان تھا, نہ یہ امکان تھا کہ کیا ہونے والا ہے. 250 سال پہلے غالب نے کہا تھا قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں,
میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں. بالکل صحیح بات ہے. یہ غالب کو پتہ چل گیا تھا. پورا انڈیا پاکستان جو نیگوسیشن فنومینا ہے غالب کے شیئر کے. اچھا یہ اگر میٹنگ ہو بھی گیا ہے نا, اس کی جو بات جو جوائنٹ کمیونیکے ہوگا یا سیپریٹ کمیونیکے ہوگا وہ بھی ہم ابھی یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں, اور آئی تھنک 90% وہی ہوگا جو ہم سوچ جو رہے ہیں. کچھ کشمیر میں ہو رہا تھا, پھر ہاسٹیلٹیز ظاہر ہے بڑھی, پاکستان نے بھی کچھ بیان دیا. اچھا اس کے بعد دونوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں روکے گا, اور وہی ہوا. امریکہ کی طرف سے آج ایک بیان آ گیا, ٹھیک ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, اور اس کے اوپر جو ہے نا بیسیکلی ایک اشارہ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یار میں کب تک ہم جو ہے نا ان کو وہ کریں گے, تو انہوں نے تھوڑا سا آسرا دیا, تو یہ بات چیت کی بات شروع ہو گئی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کچھ انڈین جرنلسٹ نے بھی کچھ ایک سوال کیا تھا نا, بڑے وہ مطلب لوڈ کہلانا چاہ رہے تھے, لوڈڈ کوسچنز. اس کے بارے میں تو بتائیں. کہ جی انہوں نے چٹکی لی, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی خاتون جو ترجمان تھیں ایلزابتھ ٹروڈو, ان سے پوچھا انہوں نے کہ جی یہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے, بیسیکلی تو یہ بھی بھارتی جو کشمیر ہے اس کی ریاست کا ایک حصہ ہے, تو امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ وہ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا جی ہماری پوزیشن وہی ہے جو پہلے تھی, دونوں ملکوں کو بیٹھ کے آپس میں جو ہے بات طے کرنا چاہیے. اچھا دونوں ممالک جو ہے نا چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہم عالمی برادری کو بتائیں گے. او بھائی کیا بتائیں گے 70 سال میں؟ مطلب ایسا کیا ہے جو عالمی برادری کو نہیں پتا, اور عالمی برادری کتنی آپ کے ساتھ ہے؟ مثلا انڈیا کا جو موقف ہے اس کے ساتھ کتنے ممالک ہیں؟ ایک تو مجھے یہ جاننے کی حسرت ہے. دوسرے جو پاکستان کا موقف ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں والا, ایک زمانے میں ٹھیک ہے سعودی عرب ہوتا تھا, شاہ ایران ہوتے تھے, چین بھی ہلکا پھلکا کر دیتا تھا, لیکن آپ یہ بتائیں پچھلے 30 سال سے کون سا ایسا ملک ہے, ابھی شاید ترکی کے علاوہ تھوڑا سا, جس نے پاکستان کے بارے میں کہا ہاں صاحب آپ کا موقف ٹھیک ہے. پلینگ ٹو دا گیلری. سارا کوشش یہ ہے کہ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم ہلتے جلتے اور یہ کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, لوکنگ بیزی. اچھا تھوڑا سا اگر ہمارے چہرے پہ آپ کو کوئی پریشانی نظر آ رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے 2 ساتھیوں کو کراچی میں ایک موبائل سنیچنگ کے دوران گولی لگی ہے, زخمی ہیں. ایک کو ٹانگ پہ گولی لگی, ایک کو گردن پہ لگی ہے, وہ ابھی ہاسپٹل ایمرجنسی میں ہے. ظاہر ہے وی آر آل کنسرن, ٹرانسپورٹ سیکشن کے ہمارے ساتھی ہیں, تو آپ بھی دعا کیجیے گا کہ ان کی صحت کے لیے. فی الحال اچھا ایک منٹ, ابھی ایک خبر ہے وہ بھی میں بتا دوں. یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز, اس کو ہندوستان نے کشمیر میں داخلے کی اجازت دینے سے تھوڑی تجدید کر دوں. یو این ہیومن رائٹس کمیشن, یو این ایچ سی آر نہیں, وہ غلطی سے ہو گیا تھا. ابھی ان کی 2 گھنٹے پہلے ٹویٹ آئی, انسانی حقوق کمیشن, انسانی حقوق کمیشن کے ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم نے جو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مقبوضہ کشمیر میں ہمیں آنے دیں اور آبزرو کرنے دیں, وہ ڈینائی ہو گئی. نیوز اپڈیٹس کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. 28 سال پہلے آج ہی کے دن بھاولپور کے نزدیک بستی لال کمال کے اوپر ایک C-130 پھٹا تھا جس میں جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھی سوار تھے. آج 28 سال بعد بھی جب بھی ہم کوئی تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ ملک میں آمریت کیوں ہے, یہ گلی ٹیڑھی کیوں ہے, لوگ جو ہیں وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے, اور جبر کا اور خوف کا راج کیوں ہے, اور ہماری جو عزت نہیں ہے علاقے میں وہ کیوں نہیں ہے, اور ہم ٹیررزم کی آماج گاہ کیوں بنے ہوئے, تو ایک بہت ہی آسان جواب ہوتا ہے ضیاء الحق کی وجہ سے. یہ سب ضیاء الحق نے کروایا تھا. یہ ٹھیک ہے کروایا ہوگا, 11 سال حکومت کی کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا, ضیاء الحق نے یہ کروا دیا ہوگا. لیکن بھائی اب 28 سال گزر گئے, آلموسٹ 30 سال ہونے کو آ رہے ہیں. یہ ضیاء الحق پہ ہر چیز کو کب تک ہم ڈالتے رہیں گے, جبکہ ضیاء الحق کے بعد پیپلز پارٹی 3 دفعہ برسر اقتدار آئی, مسلم لیگ 3 دفعہ برسر آئی, پورا ایک عامر جس کا نام جنرل پرویز مشرف تھا اس نے 10 سال گزار دیے. لیکن آج بھی بات یہ ہوتی ہے جی ضیاء الحق کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے. اتنا سمپل نہیں ہے, کیونکہ ضیاء الحق جو ہے کہ وہ اکیلا نہیں تھا, سوچ کا نام بن گیا. کیونکہ دیکھیں اس میں کیا ہوا, 80s میں تمام سیاسی جو سرگرمیاں وہ ہوئیں,
اسکولوں سے سیاست جو سیاسی ان کی اسکولوں اور کالجوں میں جو ہوتی تھی اسٹوڈنٹ تنظیمیں ان پہ بین لگایا گیا, سوچ پہ پابندی لگائی گئی, ایون شعراء کو پکڑا گیا, وہ کیا گیا. تو ضیاء الحق اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ حمید گل بھی تھا, ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی تھا, ان کے ساتھ جماعت اسلامی بھی تھی, جو ان کی سوچ کو لے کر کے آگے بڑھتی گئی. سن لیں نا آپ پورا. اور یہ جو جہاد کا فینومینن آیا ہمارے ہاں 80s میں ارلی سے لے کر کے وہ چلتا گیا نا, تو وہ جو ہم نے ایک پنڈورا باکس کھولا. اب آج بھی بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں منشیات کیسے آئیں, پاکستان میں کلاشنکوف کا کلچر کیسے یہ سب ہو گیا نا, ہو گیا. تو کیا یہ 28 سال ہو گئے نا اب تو اس بات میں تو آج کیوں راگ لگا اس لیے کہ مسلم لیگ نون, مسلم لیگ کیا ہے؟ مسلم لیگ جو ہے بحیثیت جماعت ہمیشہ ایک عامر کی لونڈی رہی ہے, ٹھیک ہے, جس نے اس کو سن تو لینا. اس کے بعد وہ ہوتے ہوتے 99 میں ظاہر ہے فوج نے کو کیا, پھر مسلم لیگ کا وہ ہوا, اس کے بعد ایک سوچ وہاں سے بدلنی. بیسیکلی مبشر صاحب آپ میں تپڑ نہیں ہے, آپ میں صلاحیت نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. میں آپ کے مقدمے سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں. ہاں کریں. کہ اب یہ بات بہت کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کچھ طبقوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی اٹس آل ضیاء's fault, یہ سب ضیاء نہیں کیا. یہ ایک جنریشنل چیز تھی, اور کچھ حد تک یہ بات صحیح ہے, ایسے بھی موشن نے بیان کی. دیکھو 11 سال حکومت نہیں کی, 11 سال سوشل انجینئرنگ کی ہے, 11 سال برین واشنگ کی ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ چینج آتی ہے. لیکن دیکھیں اب تو 3 گنا زیادہ وقت گزر گیا نا. یہی تو میں پوائنٹ ہے کہ سر اب نا یہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. 4 سال پہلے یہ بات بہت ہوتی تھی. ہاں کسی سے بات کو جی یہ سب ضیاء کا, بالکل اس میں بھی کچھ سچ ہے, پورا سچ نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں سب کچھ ضیاء پہ آپ نہیں ڈال سکتے. ہاں جو احمدیوں کا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا, بات کرتے ہیں کہ رائٹ ونگ کی طرف لے گیا, لیکن شراب پہ پابندی وہی صحیح, وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں ہوئی تھی. جو ٹرینڈ تھا اس نے obviously اس کو میگنیفائی کیا اپنے پولیٹیکل بینیفٹ. آئی تھنک یہ اب سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں دیٹس مائی آرگیومنٹ. طالبان ضیاء الحق نے نہیں بنائے, نصیر اللہ بابر اور بے نظیر بھٹو کے زمانے میں بنے. سعودی ایران جو پراکسی وار ہے یہ ضیاء الحق کے زمانے میں نہیں, اس کے بعد 90s میں اس میں شدت آئی. لبرلز اور لیفٹ جو ہیں وہ سپیس چھوڑتے چلے گئے, پی 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 پہ بھی کی باقیات میں قبضہ کر لیا. بھٹو کی شخصیت کا ضیاء کے مقابلے میں پی 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 بالکل مؤثر استعمال نہیں کر. 11 سال جو لیفٹ کا حال ہوا تھا اس کے بعد تو کیا 2016 میں بیٹھے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں. سر بے شک 2016 میں آپ سوچیں تو صحیح, عدلیہ پوری کی پوری چلی گئی, جتنے کمپیٹنٹ ججز تھے ان کو ہٹایا. میں 11 سال ہر دن شراب پیوں گا تو میں بعد میں لیول خراب ہوگا. 1 by 1 میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں طالبان بے نظیر بھٹو نے بنائے, ٹھیک ہے, افغان جہاد کا جب راستہ کھولو, جب راستہ کھلا, سن لیں نا, تو ہم نے یہاں سے بھیجے یہی مولانا فضل الرحمان, یہی جماعت اسلامی, یہ ہر محلے سے بچے اٹھا کے انہوں نے جہاد کے لیے بھیجے, ٹھیک ہے نا, وہی ہوا نا. اس کے بعد جب ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئیں اس وقت بھی حمید گل صاحب وہاں بدرجہ اتم موجود تھے. اور آپ ہسٹری کا لیسن دے رہا ہے مجھے. 2016 ہسٹوریکل بات ہے نا سر. سر 2016 تک آپ آنے تو دینا. اگر آپ نے ضیاء سے بات شروع کیا تو پھر ہسٹری تو آتی ہے. آپ کی ٹیکنیک یہ ہے کہ سیگمنٹ ختم ہو جائے, ہسٹری میں اٹھ جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں 3 چیزیں. پورا 4th سیگمنٹ ضیاء نے پی پی کو ختم نہیں کیا, ختم نہیں کر سکا, ناکام ہو گیا. بالکل پی پی کو پی پی کی قیادت نے خود ختم کیا. ٹھیک ہے, پارلیمانی نظام کو جڑ سے اکھاڑ دینا تھا ضیاء الحق کو, اس کی جگہ غیر جماعتی نظام لانا تھا. ضیاء الحق ناکام ہو گیا بری طرح. پارلیمانی نظام آج بھی موجود ہے, لیکن پارلیمانی نظام ہونے کے باوجود بھی یہ نظام مؤثر ثابت نہیں ہو رہا ہے. 28 سال بعد بھی ضیاء کی موت کے خلاف غیر جماعتی نظام کی جگہ جو ہے وہ لانا چاہ رہا تھا. جماعتی نظام آج بھی زندہ ہے, مگر سیاسی جماعتوں میں تپڑ. میں ماڈریٹ کرتا ہوں, اب مبشر کا رسپانس میں ماڈریٹ کر رہا ہوں آپ کو. ہمارے یہ جو لاز, پیرلل لاز, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ یہ جو اس میں اسلام کا تڑکا لگایا گیا نا ہمارے قانون میں, یہ حدود آرڈیننس, یہ جو غیرت کے نام پہ قتل پہ آج آپ جو یہ غیرت کے نام پہ قتل پہ کہتے ہیں نا کہ کیسے جو گھر والے ان کو جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں, تو وہ سارے کا کیسے معاف کر دیتے ہیں, قصاص اور دیت, ٹھیک ہے. یہ پیرلل لاز چلے ہیں سر, یہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل, ٹھیک ہے, اور یہ ان کو اسٹرینگتھن کیا گیا نا.
اور یہ جو سارے دیکھیں ضیاء کی سوچ کے ساتھ کون کون تھے نا, چودھری نثار بھی وہیں تھا, مخدوم جاوید ہاشمی بھی وہیں تھا. مخدوم جاوید ہاشمی کو یوسف رضا گیلانی بھی تھا, یوسف رضا سب تھے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مخدوم جاوید ہاشمی کو, ٹھیک ہے, جن کو 2000 میں مشرف نے 2000 کے عشرے میں سزا دی, ٹھیک ہے, کس بات کی, بغاوت کی, ان کو کتنے سال لگے اس مینٹیلٹی سے نکلنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میڈ 2000 وہاں سے سیاستدانوں کی سوچ چینج ہونی شروع ہوئی. یہ بھی آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ کیا ہے. میں ایک چیز بھی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ہمیشہ یہ کسی پیغام میں تم تو مارشل لاء کی پیدائش ہو, تم مارشل لاء کی پیدائش ہو, میری جان جتنا مارشل لاء رہا ہے اس ملک میں تو تقریباً 99% سیاستدان یہ ہم سب مارشل لاء کی پیدائش, ہمارے بھٹو سے لے کے آج تک سب مارشل لاء. اب تھوڑی سی اگر اس کو میں درمیانی بات کروں کہ بالکل اب آئی ایگری ود یو کہ بہت نقصان کیا, لیکن اب ہنا مستقل بزانہ نہ بنا. That is all I will say. No one is justified. The thing is کہ سر زہر جو ہے نا وہ ایک دفعہ دیا جاتا ہے, اس زہر کے تریاق کو جو ہے نا اور مریض کو ٹھیک ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگتا ہے. اب سر اتنا جتنا لگ رہا ہے, اب یہی مریض ملک کو تو دہائیاں بھی لگ سکتی ہیں. یہی جو سن لیں نا, یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ آپ کی چلی ہے نا ضیاء سے, وہ کنٹینیو کرائی گئی. فورن پالیسی جو آج تک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, جو سیکیورٹی پالیسی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ضیاء مر گیا ہے, لیکن اب بھی جو بیٹھا ہوا ہے نا وہی اس کے جو صحیفہ لے کر کے نا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا یہ پڑھتا ہے کہ جی ہم نے یہ یہاں سے لے کر کے جانا ہے. تو وہ سوچ ضیاء کے ساتھ ظاہر ہے جو آفیسرز تھے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ والی جو پالیسی تھی اینڈ دیٹ ریلیٹس ٹو پاک افغان ریلیشنز, یہ بہت پرانی کہانی ہے. اس کو جو نیا رنگ ملا وہ obviously was افغان وار, لیکن اگین ضیاء نے تو روس کو نہیں کہا تھا کہ یار تم آ جاؤ افغانستان میں. It was a circumstance. سوچ پہ جو پہرا لگا, مجھے بتا دیں کہ فیض احمد فیض کے بعد کوئی انقلابی شاعر آیا, حبیب جالب اور فیض کے بعد کوئی آپ کو نظر آیا 90s میں 2000 میں, کیونکہ سر سوچ پہ پہرا لگایا گیا. یار 28 سال میں کیا ہوا, او سر جو 28 لیکن اب سر کوئی اس کو ضیاء کے بعد کیا ہوا, اس کا تم دونوں میں سے کوئی جواب نہیں دے رہا. سر آپ اس چیز سے ہی گیج کر لیں, آج دن ہے نا, ہاں کتنے کالم چھپے ہیں کس کے, ہر سال ہمیشہ یہ this was Zia's fault, this was not Zia's fault, لیکن ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب 5 سال پہلے 10 ہوتے تھے, پھر 3, پھر 2, آج آپ کو مشکل سے 1-2 ملیں گے. اور مجھے یاد ہے جب ضیاء کا جنازہ تھا, جب ضیاء کا جنازہ تھا تو مجھے خود ٹی وی پہ میں نے سنا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا, لوگ لائے گئے, سارا کچھ وہ ہوا آہستہ آہستہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج وہ جو مزار ہے وہاں پہ آپ جا کر کے اس کی حالت دیکھ لیں, جو فیصل مسجد کے. آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ مت سنوں کہ یہ سب ضیاء کی وجہ سے ہوا ہے, یہ اس کا ذمہ دار ضیاء ہے. نہیں سر, اس لیے کہ تم لوگوں کے بغول تو اب ختم ہو گیا نا اس کا اثر. نہیں میں کہہ رہا ہوں, نہیں سر ابھی یہ تو اس کا اپوزٹ آرگیو کر رہا ہے یار. صرف واحد جملہ جو آپ کا اچھا لگا تو مجھے کریٹو تھا وہ یہ تھا کہ زہر اگر تھوڑا سا بھی ہونا تو اس کے نکلتے نکلتے ٹائم لگتا ہے. اس جس میں سے صرف یہ ایک آرٹسٹک تھا, اچھا تھا, اس میں آپ نے ساری بات کہہ دی, باقی سب جو ہے نا آئسنگ کے اوپر کیک تھا بیسیکلی. نہیں لیکن I don't think this is that much of an issue anymore. وہ سر صاحب frankly speaking I don't think کہ اب وہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے کہ جی everything was Zia's fault, everything was not Zia's fault. 5 سال پہلے, even 10 سال پہلے یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی. اب میں نے تو بہت کم سنا ہے کسی کے منہ سے بھی, پیپلز پارٹی کے منہ سے بھی. اب وہ ضیاء کی بقیات ایک وقت پہ آپ ہر دوسرے جملے میں دوسرا جملہ ان کا یہ ہوتا تھا. When was the last time you heard this? سر پتہ کیا ہے, سمپل, ہمیشہ ہمارے چاہے ہمارے سوشل بیہیویئر میں, ہمارے کسی بھی بیہیویئر میں آپ کر لیں, سوچ میں جو ایک ایکسٹریمسٹ تھاٹ آ گئی نا, کیا آپ ایک چیز پہ پھدکتے ہیں تو آپ ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, دوسری چیز پہ پھدکتے ہیں تو دوسری ایکسٹریم پہ چلے. ہم نے میانہ روی سیکھی نہیں, کیونکہ ہمارے رولرز نے کبھی وہ میانہ روی اپنائی ہی نہیں. ہم ہمیشہ اگر بھارت دشمن ہے تو بالکل دشمن ہے, اگر اپنے اس کے لیے مشرف آگرہ چلا جائے گا اور وہاں جا کر کے کہے گا کہ ابھی مکلو جو کشمیر پہ کرنا ہے, یہی کام اگر نواز شریف کرے گا تو 3 سال ہو گئے, آپ نے دیکھ لیا کہ فوج نے کتنا اس کو اجازت دے دی. اگین دیٹ ڈزنٹ جسٹیفائی نواز شریف, It doesn't justify anything. لیکن پوائنٹ سمپل یہ ہے, بالکل ضیاء نے بہت نقصان کیا, لیکن آپ ضیاء کے قبر میں
अपनी गलतियों को ना छुपाएं, सिंपल लेकिन जितनी परफेक्ट जुमला आप नहीं बोला, परफेक्ट जुमला बंद है, करते हैं, क्लोज करते हैं। लेकिन जितने सिपाह बनी हैं सारी की सारी 80s के अंदर, वही जहर होते होते देखे ना, वो उनको काउंटर करते 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 हम कहाँ पहुँच गए सर? हम वक्फे तक पहुँच गए। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। अब वैसे तो इस सेगमेंट के लिए हमारे पास कुछ हटके सामान पड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि मुबश्शिर और वसतुल्लाह खान की एक इतनी मज़ेदार किस्म की, मैं लड़ाई नहीं कहूँगा लेकिन बहस चल रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट कुल बाकी है, 1 मिनट आपके पास है, 1 मिनट आपके पास है। 3, 2, 1 गो। मैं एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब दे दीजिएगा, 2 मिनट पूरे हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में ज़िया से ज़्यादा जो नुकसान इस मुल्क को पहुँचाया है वो मुशर्रफ ने पहुँचाया है। वो अतातुर्क की वर्दी पहन के, कुत्ते हाथ में लेके, लिबरल एटीट्यूड के साथ जो है उसने 12 अक्टूबर को जो है अपना काम दिखाया। उसके बाद उसे 10 साल मिले। वो चाहता तो वो ट्रांसफॉर्म कर सकता था, जिस तरह ज़िया-उल हक ने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की अपने हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है मेरे हिसाब से, जनरल मुशर्रफ ने ज़िया से भी ज़्यादा पहुंचाया है। ओके, दैट्स योर पॉइंट। एक बात मैं सिर्फ ऐड करूंगा, एक मेरे दोस्त ने बड़े खूबसूरत जुमला लिखा था, इट इज़ अ टेरिबल शेम टू वेस्ट अ डिक्टेटरशिप। यस, क्या बात है। हाँ, अब आप यार डिक्टेटर देखो, डिक्टेटर इफ्तिखार चौधरी की शक्ल में भी था, ठीक है, चीफ जस्टिस थे, उनको इतना मौका मिला, 5 साल मिले, उन्होंने कहीं नीचे नहीं किया ना। मैं खाली वो कर रहा हूँ प्रेसिडेंशियल लेवल पे रहते हैं ना यार। लेकिन डिक्टेटर सिर्फ ज़िया नहीं था, डिक्टेटर जो सही कहा, मुशर्रफ भी था, आई एग्री विद। डिक्टेटर उससे पहले याहिया, उससे पहले अयूब खान भी था। तो जब तक आप आइन को अपने घर की लौंडी समझ के हर 10 साल के बाद फाड़ के फेंकेंगे, उसकी तौहीन करेंगे, और फिर आप उसके साथ पैरेलल। हाँ, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सर वो उसने बीच में वो कंफ्यूज मेरा सवाल ये था, कंफ्यूज किया, मेरा सवाल ये था कि ज़िया से ज़्यादा नुकसानदेह जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, मैं सोसाइटी के हिसाब में। मैं उससे एग्री करूंगा कि 9/11 के बाद मुशर्रफ ने डुअल पॉलिसीज़ बनाई, ठीक है ना, और ज़ाहिर है यहाँ से दोबारा जहाद का एक सिलसिला शुरू हुआ। वो शायद किसी और आड़ में, वो इस्लाम की आड़ में नहीं हुआ, वो रोशन ख्याली की आड़ में हुआ। उसके बदले भी हमने पैसे लिए, ज़िया के दौर में भी पैसे लिए, लेकिन उसका जो कैंसर आया हमारे मुल्क में, वो उस वक्त भी उसने नुकसान दिया, 90s में भी। तीसरा डिक्टेटर आ गई, आपका ख्याल है कैंसर ठीक करेगा? हाँ यार, या आप लोग रहने दो। आई थिंक जो सबसे बड़ा मसला है डिक्टेटरशिप का वो ये है कि वो चीज को, सिस्टम को स्टैग्नेंट कर देता है। जैसे आपके पास एक पूल है, पूल में अगर फिल्ट्रेशन नहीं चलेगी तो क्या होगा, उसके ऊपर ग्रीन एल्जी लग जाएगी ना। तो यही जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारा जो स्टैग्नेट हो जाता है ना डिक्टेटरशिप की वजह से, उसका फिर प्राइस यू पे फॉर इयर्स। ये हुआ कि हमारे में ज़रार डिक्टेटर है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह हम दोनों पॉलिटिशियंस को लड़वाया है, तो जाहिर है आप लोग खुद लड़ रहे हैं और मैंने फायदा उठाया है। द फॉल्ट इज विद यू। हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।